अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ राजा इशू टुडे के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, अगर आज हम बात करेंगे एजुकेशन पे, अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो बड़ी मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि हमें 75 साल हुए आज़ाद हुए, लेकिन आज दिन तक हम कोई जामिया एजुकेशन तालीमी पॉलिसी नहीं बना सके। और जहाँ तक अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात करता हूँ तो हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों का इस कदर बुरा हाल हो चुका है कि वहाँ पे जो टीचिंग सिस्टम है या वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, अब मैं उसको बयान करना नहीं चाहता, वो भी इस कदर ऐसी भयानक हो चुकी है कि वहाँ पे स्टूडेंट का जो कैरियर है उसको भी दाव पे हम लोगों ने लगा दिया है। इसके अलावा हमारे जो रिलेटेड अदारे हैं जो इस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उनमें भी कुछ इतनी ज़्यादा खामियाँ, इतनी बुराइयाँ हैं कि उन पर हम आगे चल के बात करेंगे। तो अगर मैं किसी भी गवर्नमेंट की बात करता हूँ तो अफसोस से ये भी बात कहना पड़ती है कि कोई भी हमारी गवर्नमेंट जो है कभी उसने एजुकेशन को सीरियस लिया ही नहीं है। हम सबसे ज़्यादा निकम्मा जो बंदा होता है हम उसको एजुकेशन मिनिस्टर लगा देते हैं। तो इन्हीं तमाम तर बातों पे गुफ्तगू के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, जो कि डायरेक्टर हैं पंजाब कॉलेज रावलपिंडी के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चलो सर, सबसे पहले आपको हम वेलकम कहते हैं, आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाए। सर, मैं बात यहीं से शुरू करूंगा, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा है कि हमें 75 ईयर्स हुए हैं आज़ाद हुए, लेकिन क्या वजह है कि आज दिन तक हम कोई जामिया तालीमी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना सके? आप इसकी क्या वजूहात समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साहब, सबसे बड़ी जो वजह इसकी हो सकती है वो हमारे सोचने का अंदाज है। जी जी। हम जब भी गवर्नमेंट में आते हैं तो आमतौर पे हम अपने पॉलिटिकल एजेंडाज के साथ आते हैं। ठीक हो गया। और उन पॉलिटिकल एजेंडाज को लेके हम वो तमाम काम करना चाहते हैं जिनका बहुत जल्द और बहुत करीबी हमें उसका रिस्पांस मिलता है। जी। यानी हम चाहते हैं कि हम जो भी काम करें वो हेडलाइन स्ट्राइक हो जाए और पेपर्स में आ जाए और पब्लिक के सामने उसका एक इमेज बिल्ड हो जाए और बहुत जल्दी वाह हो जाए कि जी ये इसने आते ये काम कर दिया। जी जी। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक बहुत समझ से और बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है, जिसके लिए बड़ी लॉन्ग प्लानिंग चाहिए, जिसके लिए हर तबका फ़िक्र और मकतबा फ़िक्र के लोग चाहिए आपको, और जिसके लिए आपको सोसाइटी के हर हिस्से के साथ मिल के बैठना है। ठीक है। हमारी जो पॉलिटिकल जैसे आजकल पोलराइजेशन है, बल्कि हमेशा से ही है, उसने शायद कभी हमें बहुत इजाज़त नहीं दी कि हम अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके एक जगह पे बिठा लें और तसल्ली से इस बात पे सोच लें कि हमें अपनी तालीम और अपने बच्चों को किस तरह से लेके चलना है आगे। और चूंकि हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, इसलिए इस तरह की जो बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है और बड़े देर पा असरात रखने वाली पॉलिसी है वो नहीं बन रहा। सर बिल्कुल, आपने कहा हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, तो इसकी बेसिक रीज़न क्या है, क्यों नहीं बैठ सकते? हाँ जी, इसमें सोसाइटी की पोलराइजेशन है सर। हमारे जो मुख्तलिफ लोग हैं, हमारी अनफॉर्चुनेटली शुरू दिन से एक तो कुदरती तौर पे हमारे अंदर बहुत सारी डिफरेंसेस हैं, तबकात में बैठे हुए हैं। हमारे तबकात हैं, हमारी रिलीजियस तबकात हैं, हमारे सूबे हैं, जी जी। हमारी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स डिफरेंट हैं। अब इन तमाम इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, एक बड़ी लंबी को पॉलिसी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली जो कि हमें नहीं मिली। और आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो तमाम लीडरशिप है, लीडरशिप से मुराद सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, लीडरशिप ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, राइट, उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी अपनी बात शुरू कर दी कि मैं अगर टीचर हूँ तो मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूँ तो उसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं एक रीजन का वर्कर हूँ तो मैं अपने रीजन की बात शुरू कर रहा हूँ, मैं किसी रिलीजियस सेक्शन से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी एक ट्रेड यूनियन से मैं हूँ तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ और बाकी सबको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये ट्रेंड जैसे जैसे मजबूत होते चले गए तो हमारी ये जो सोसाइटी की यूनिटी और सॉलिडेरिटी है ये कंप्रोमाइज होती चलेगी। बिल्कुल ठीक है सर। अगर हम इंडिया को ले लेते हैं, बांग्लादेश को लेते हैं या श्रीलंका को देखते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में हमसे बहुत आगे हैं। क्या आप समझते हैं उसकी भी यही वजूहत है जो आपने अभी बयान की? क्वालिटी एजुकेशन सर हमारी जो है ना ये बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। हम बहुत मुश्किल से ये फैसला कर पाते हैं कि हमने बच्चे को क्या पढ़ाना है और किस तरह से उसको असेस करना है। जब तक हमारे जितने भी अदारे हैं,
پہلے تو ان میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت زیادہ ہے. جہاں تک ٹیچرز کا تعلق ہے، پبلک سیکٹر ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ اس کو آن میرٹ نہیں انڈکٹ کرتے اور اس کو سیکیورٹی اس وجہ سے نہیں ملتی کہ جی آپ نے کام کرنا ہے تو آپ اپنی جاب پہ ہیں، کام نہیں کریں گے تو آپ جاب پہ نہیں ہوں گے، تو آپ ذمہ دار لوگ اس میں نہیں لے کے آ سکتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بنتا ہے میرٹ کا یا کسی بھی چیز کا، تو ایک پورا سسٹم ہمارا اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ انڈیویجولی میرٹ پہ کام کرنا چاہے اور کوئی ٹیچر یہ کام کرنا چاہے کہ میں تو صرف میرٹ پہ بچے کو لے کے آؤں گا، میرٹ پہ اپنا رزلٹ بناؤں گا، میرٹ پہ اس کو لے کے چلوں گا، تو وہ کام نہیں کر پائے گا. اس کو بڑی جلدی ایسی فورسز ہیں کہ جو کسی اور طرف لگا دیں گی، تو الٹیمیٹلی اسے تھوڑی دیر کے بعد ہی یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ نہیں، مجھے سسٹم کے ساتھ ہی چلنا ہے. یہ ایک پہلی ریزن ہے کہ جس میں ہمارا میرٹ کمپرومائز ہوتا ہے، ناٹ اونلی ان ٹرمز آف اسٹوڈنٹ پروڈکشن اور ان کا رزلٹ، بلکہ وہ تمام عہدے داروں سے لے کے جو ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے لے کے مینجمنٹ تک اور ٹیچرز تک. تو وہ لوگ جس راستے سے آتے ہیں اپنی اسائنمنٹس پہ، وہ ان لوگوں کو جا کے خوش کرتے ہیں، وہ پھر میرٹ کے لیے کام نہیں کرتے. آپ کے کہنے کا مقصد ہے ایک تو سیاسی مداخلت بہت ہوتی ہے، سیکنڈلی وہ لوگ جو مختلف عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اور تیسرا پھر یہ ہے کہ ہمارا پورا نظام، جس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جب تک پورا سسٹم اچھے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتا، آپ اس پہ اچھے نتائج نکال نہیں سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے بچے کو پڑھانا ہے پاس کرنے کے لیے، ہم نے بچے کو پڑھانا ہے نمبر دلانے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے اس سلیبس کے اس حصے کو فوکس کرنا ہے کہ جو ہمارے خیال میں امتحان میں آئے گا. تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بچہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبر لے لیتا ہے، اور امتحان کے 2 دن بعد اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے مائنڈ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ آفٹر ایجوکیشن ہم نے جاب کرنی ہے، کیا ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے کوئی نوکری کرنی ہے؟ عام طور پہ تو یہی سمجھا جاتا ہے. یہی سر، میں آپ کو جاپان کی بات کروں کہ وہاں پہ یہ سسٹم ہے کہ کم سے کم 4 سے 5 سال بچے کو صرف اسکول میں اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس کو ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں، معاشرے کے آداب سکھائے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا کنسیپٹ، ہم اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ بتائیں. ہمارے ہاں جی انفارچونیٹلی ہمارے ہاں اس کے ریورس چلتا ہے. آپ اگر پیرنٹس کو انٹرویو کریں اور آپ بچوں کو دیکھیں، آپ ہم سب والدین ہیں، تو ہمیں جہاں پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایز پیرنٹس ہم اچھی اخلاقی تعلیم نہیں دے پا رہے ہیں یا تربیت نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک خوف رہتا ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ اسکول میں جا کے پڑھ لے گا، نمبر اچھے لے لے گا، لیکن بہت ساری بری عادتیں سیکھ لے گا. تو یہ خوف باقاعدہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری ایجوکیشنل پوری ایٹماسفیئر کا اور پورے سیکٹر کا، کہ جس میں ہم بچے کو اخلاقی طور پر اس کی تربیت نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے، اور اس بات میں بڑا وزن ہے پیرنٹس کی بھی اور ٹیچر کی بھی، کہ بچہ جب آتا ہے تو شاید اس کو بہت ساری ہیبٹس اس کی اچھی ہوں، گھر سے سیکھ کے آیا ہو، لیکن جیسے جیسے وہ آگے پروگریس کرتا ہے تعلیمی اداروں میں، تو وہ اپنی تعلیمی استعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی اخلاقی بیرا روی کی بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے. یہ ایک بڑا سچ ہے، اور اس کو ایز اے ٹیچر، ایز اے مینیجر مجھے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے. لیکن سر وہی بالکل آپ والی بات، لیکن ان چیزوں کو دور کون کرے گا؟ ان پہ کون توجہ دے گا؟ پیرنٹس کے اس اندیشے کا کس طرح آپ خاتمہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہماری ایجوکیشنل پالیسی سر. دیکھیے، ہم بچے کو جب تک یہ ریئلائز نہیں کروائیں گے کہ وہ کامیاب اس صورت میں ہوگا اگر وہ اپنے آپ کو ایک اچھا ہیومن بینگ بناتا ہے، تو وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ جو بچے کو ہم یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ کا اچھا طالب علم ہونے کا ایک ہی یارڈ سٹک ہے کہ آپ نے نمبر اچھے لے کے آنے ہیں، تو آپ چاروں طرف دیکھ لیں، نمبر بہت اچھے آ رہے ہیں. ہر سال پچھلے کی نسبت بہت اچھے نمبر آتے ہیں. ہم تقریباً 100% مارکس کے قریب پھر رہے ہیں. یعنی بچے 98-99% لے لیتے ہیں پیپرز میں، آن میرٹ لے لیتے ہیں.
بچے یونیورسٹیز میں 4/4 GPA مینٹین کر لیتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, لیکن اخلاقی طور پہ بڑے دور رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو کبھی یہ بتایا نہیں گیا کہ آپ کی یہ اسیسمنٹ اس لیول پر بھی کبھی ہو سکتی ہے. اگر آپ بچے کو بتائیں گے تو وہ اس لیول پہ کام کرنا شروع کر دے گا. ہم چونکہ ایک لائن میں رہ کے ایک ہی چیز کو بچے کو لے کے چلتے ہیں. میں ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں اخلاقیات کے ساتھ ساتھ. ہماری جو تعلیم ہے اس کی ڈفرینٹ سکلز ہیں. ہم ساری دنیا میں پڑھتے ہیں جی کہ یہ 4 بیسک سکلز ہیں. بچہ پڑھتا ہے, لکھتا ہے, بولتا ہے, سنتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم پہلے دن سے جب بچے کو ایگزامینیشن میں ڈالتے ہیں اور اپ ٹو اینی ہائیسٹ لیول ڈاکٹریٹ تک بھی, تو ہم بچے کی ایک سکل چیک کرتے ہیں اور وہ ہے اس کی ریٹن سکل. اچھا. بچہ ان رائٹنگ پیپر دیتا ہے, ہم اس کو مارک کرتے ہیں, رزلٹ واپس دے دیتے ہیں اور اس پہ وہ بہت اچھا پرفارم کر لیتا ہے. ہمارا بچہ اچھا بول کیوں نہیں پاتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزامینیشن میں کبھی اس کے بولنے کے مارکس رکھے نہیں گئے. وہ سن کیوں نہیں پاتا؟ کیونکہ اس کے سننے کی سکل کبھی چیک نہیں کی. بالکل ٹھیک. تو آپ دیکھیں گے ہمارے بہت سارے بہت پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, بہت پڑھے لکھے اسٹوڈنٹس, بہت اچھے ہائی اچیورز, وہ اگر آپ انہیں کسی ٹاپک پہ کہیں کہ وہ 2 منٹ بول لیں تو آپ کو عام طور پہ مایوسی ہوتی ہے. اب یہ وہ آسپیکٹس ہیں جو بچے کی اوور آل گرومنگ کو روکتے ہیں اور اسے ایک سائڈ پہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا لکھنا ہے, اسپیڈ سے لکھنا ہے, اپنا چیزوں کو پڑھنا ہے, ریٹین کرنا ہے, ریپروڈیوس کرنا ہے. اور وہ اس حوالے سے وہ ٹھیک ہیں. اور جب ہم اسے اوور آل پرسنالٹی کے حساب سے کہیں بھی چیک کرتے ہیں, پریکٹیکل لائف میں, کسی جاب میں, کسی کنورسیشن میں, تو وہاں پہ وہ جا کے بچہ تھوڑا ڈس اپوائنٹ کرتا ہے آپ کو. تو میرا خیال ہے اس میں اوبویسلی بچے کا قصور نہیں ہے. یہ جب تک ہم اسے ان تمام چیزوں کے بارے میں اسیس نہیں کریں گے, جب تک ہماری ریگولر اسیسمنٹ کا یہ حصہ نہیں بنیں گی چیزیں, تو ان پہ کبھی کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن سر دیکھیں, اگر میں چلیں گورنمنٹ سیکٹر میں تو اور بھی بہت سی مجبوریاں ہوتی ہیں. اگر میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتا ہوں تو وہاں تو سلیکشن, جو ٹیچر کی سلیکشن ہے وہ آپ کے اختیار میں ہوتا ہے. تو پھر آپ کیوں نہیں ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر کے جو اس قسم کی بھی جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز کو سر ہم کوشش کرتے ہیں. دیکھیں انسان جب تک اس کا کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے نا, خاص طور پہ اس ایج میں جس میں بچہ اپنے ڈیولپمنٹ سٹیج میں ہے, جب تک آپ کو کوئی ایکٹیویٹی اس کے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سے ریلیٹ نہیں ہوتی, ہم عام طور پہ اس میں نہیں جاتے ہیں. اچھا. یہ ایک کامن ہیومن نیچر ہے. مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, آپ اس کو کر لیں, لیکن مجھے اپنی جاب میں, اپنی ایجوکیشنل کریئر میں کبھی اس چیز پہ پوچھا نہ جائے, کبھی اس کے بارے میں کوئی مارکس نہ ملے, کبھی اس کے بارے میں کوئی پنشمنٹ نہ ملے, تو میں پھر اس کو جاری نہیں رکھ پاتا ہوں. میں آہستہ آہستہ اس سے اس طرف آپ کا اس طرح کا ذہن یا دھیان میں اگین اس پہ اسٹریس کروں گا کہ ٹیچر جتنا بھی اچھا آپ لے لیں گے, اگر اس ٹیچر کی پرفارمنس الٹیمیٹلی اسی بات پہ چیک ہونی ہے کہ کتنے بچوں نے A+ لیا, کتنے بچوں نے A لیا ہے, تو پھر باقی ہر چیز ویسٹیج آف ٹائم میں آتی ہے. اگر وہ سکھانا بھی چاہے بچوں کو اور بچوں کو وہ سلیبس سے ہٹ کے کوئی بات بھی کرنا چاہے, تو پھر بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے, وقت ضائع ہو رہا ہے, اور ٹیچر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اتنی دیر میں میں کوئی اپنے نصاب کا کوئی ٹاپک کور کر لیتا ہوں, تو مجھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں. اب ہم اسٹیج پہ آگے ہوئے ہیں سر آہستہ آہستہ, کہ اگر ٹیچر کلاس میں کوئی اخلاقی لیول کی بات کرنا چاہے, کوئی زندگی کا لیسن دینا چاہے, تو ہم اسے ٹرم یہ کرتے ہیں یا ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیچر ارریلیونٹ باتیں کرتا ہے. بچہ بھی یہ شکایت کرتا ہے, پیرنٹس بھی یہ شکایت کرتے ہیں, ایڈمنسٹریشن بھی یہ شکایت کرتی ہے کہ سر آپ اپنا سلیبس پڑھائیں, آپ پیچھے رہ جائیں گے. بالکل ٹھیک. تو الٹیمیٹلی ٹیچر کو 1-2 سال میں یہ سبق حاصل ہو جاتا ہے کہ اس نے سلیبس پہ ہی فوکس کرنا ہے, باقی چیزیں فضول ہے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ اخلاقیات پہ بھی کوئی ہمیں سبجیکٹ رکھنا چاہیے, اس کے بھی کوئی نمبر رکھنے چاہیے ہمارے جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس میں؟ سر سبجیکٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سر. اچھا. یہ چیزیں سبجیکٹ ہم ساری عمر پڑھاتے ہیں, پڑھتے ہیں, ہم ساری عمر اسلامیات پڑھتے ہیں, ہم ساری عمر پاکستان اسٹڈیز پڑھتے ہیں, ہر سٹیج پہ لازمی ہے. ہم کتنے اچھے مسلمان بن جاتے ہیں اس کے بعد
اور کتنے لونگ پاکستانی بن جاتے ہیں. اس کے بعد ہم سب کو پتہ ہے پوری قوم کی حالت آپ کے سامنے ہے. بات پڑھانے کی نہیں ہے سر, بات ہے بچے کی تربیت کرنے کی. ٹھیک ہے, یعنی اس کی جو اسیسمنٹ ہے نا, میرا یہ خیال ہے, بہت سارے لوگ جو پلاننگ میں ہے جو چیزیں وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, ایٹ لیسٹ ارلی کلاسز میں جب تک بچے کو اس کی تمام سکلز کے ساتھ اس کے ایز اے پرسن اسیس نہیں کیا جاتا, اس وقت تک اس میں یہ چینج نہیں آئے گی. ٹھیک ہوگا. اور ایز اے سبجیکٹ ہم ایک اور سبجیکٹ اخلاقیات کا ڈال دیں گے, وہ اس کے 4 سوال یاد کر کے وہ پیپر میں لکھائے گا تو پھر وہ پاس ہو جائے گا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. ناظرین, جو صاحب سے ہماری بات جاری ہے, یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹے سے بریک کا. ناظرین, اچھا جو صاحب یہ بتائیں سر کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم ایک جیسا ایجوکیشن سسٹم کیوں نہیں لا سکے؟ ہم آج بھی وہی 3 طبقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, مدرسہ سسٹم. تو کیوں ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں دے رہے سر؟ آج دیکھ لیں جتنی قوموں نے ترقی کی ہے ان کا ایک تو تعلیمی سسٹم ایک ہے, اور دوسرا سب سے زیادہ اگر انہوں نے توجہ دی ہے تو وہ ایجوکیشن کی طرف دی ہے. اگر ہم 10 ایسی بھائی اسٹار بلڈنگز کھڑی کر دیں, روڈ بنا دیں, لیکن ہمارے اگر لوگ شعوریبل نہیں ہوں گے تو ان کا کیا فائدہ سر؟ اس کے بڑا مزیدار سے جواب ہے سر. دیکھیے, ہم پہلی بات جو میں نے پہلے عرض کیا تھا جی جی, کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کو اکٹھا بیٹھنا پڑے گا. جی جی, وہ پولیٹیشنس ہوں, وہ ایجوکیشنسٹس ہوں, وہ ریلیجیس اسکالرس ہوں, جو بھی. دوسری بڑی چیز یہ کہ یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے گورنمنٹ کی, اچھا, پالیسی بنانا. ظاہر ہے یہ کوئی ٹیچر یا کوئی ادارہ انڈیویجولی ایجوکیشنل پالیسی نہیں بنا سکتا کہ جو وہ بنا کے تو ملک پہ نافذ کر دے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ نے بنا لی. گورنمنٹ وہاں پہ اپنی رٹ قائم کر سکتی ہے جہاں پہ وہ فائنینس کرتی ہے چیزوں کو. اگر آپ کا ایجوکیشنل بجٹ تمام سیکٹرز کا لوئسٹ بجٹ ہے, اور اس لوئسٹ بجٹ میں ہم سری لنکا اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے کمپیریزن سے بھی لو ہیں, تو پھر آپ کسی کو بغیر پیسے دیے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کام کر لیں. آپ پہلے ان کو فنڈ کریں, آپ ان کی سہولیات دیکھیں, آپ ان کی ضروریات پوری کریں, اور پھر آپ ان سے ریکوائر کریں کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے. آپ یہ جو آپ مدرسہ کی بات کر رہے تھے, تو آپ یہ دیکھیں کہ مدرسہ جب لوگ اپنے پیسوں سے چلاتے ہیں یا پبلک کے ڈونیشنز پہ چلاتے ہیں, بچوں کو وہ فری ایجوکیشن دیتے ہیں, فری ریزیڈنس دیتے ہیں, جب وہ سارا کچھ خود کرتے ہیں تو وہ سلیبس بھی اپنا پڑھائیں گے جو ان کو ٹھیک لگتا ہے. اگر یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم اپنا سلیبس دینا چاہتے ہیں, تو وہ کل سے ان مدرسوں کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ان کے پورے اخراجات اپنے ذمے لیں اور اپنے لوگ بٹھائیں اور ان کو اپنا سلیبس دے کے اپنی شروع کر دیں وہاں پہ تعلیم. لیکن ایسا تو ابھی ہم اسکول ایجوکیشن میں نہیں کر پا رہے, ہم چیزوں کو اس طرح سے لے کے نہیں چل رہے. اس لیے سب سے بڑی ایک شارٹیج اس میں یہ آتی ہے وہ فنڈز کی, بجٹ کی. اچھا, جب تک آپ پہلے اس چیز کو اپنی ذمہ داری نہیں لیں گے ایز اے گورنمنٹ, تو آپ لوگوں کو اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس پہ کام کرنے پہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسری میں نے جیسے کہا کہ نیشنل کانسنسس ڈیولپ کرنے کی چیز ہے. آپ لوگوں کو بٹھائیں, ان کی ضروریات کو دیکھیں, آپ اپنی تمام مکتبہ فکر کو بٹھا کے ان سے ایک ایسا کانسنسس ڈیولپ کریں کہ جس میں انہیں لگے کہ ہاں یہ وہ آبجیکٹیوز ہیں ایجوکیشن کے جو کامنلی حاصل کیے جا سکتے ہیں. پھر اس کے مطابق آپ اپنا کوئی نصاب بنائیں گے تو تب جا کے کہیں یہ چیز ہوگی. اور یہ 2-4 سال 5 سال جیسے ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم 4 سال 5 سال کے لیے آئیں اور اس میں کوئی کام اتنا سکسیسفلی کر لیں, تو یہ نہیں ہو سکتا سر. یہ اس کے لیے 25-30 سال چاہیے. اچھا, تاکہ ایک بار پالیسی بنے اور اس کو اتنی پروٹیکشن دی جائے کہ جو بھی گورنمنٹ آئے, جو بھی پارٹی آئے, جو بھی پولیٹیکل سسٹم آئے, وہ اس ایریا کو نہ چھیڑے. یہ ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھ لیا ہے 10 سال کا, 15 سال کا, 20 سال کا, ہم نے ایجوکیشن میں یہ کرنا ہے, تو وہ آہستہ آہستہ اس کو کرتے ہیں. دیکھیں, کوئی چیز ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ جو پالیسی بناتے ہیں وہ چیزوں کے اوپر اپلائی نہیں کرتے ہیں, آپ جیتے جاگتے ہیومن بینگ پہ اپلائی کرتے ہیں. پھر اس کے ریزلٹس دیکھتے ہیں سال بعد 2 سال بعد کہ کیا جو ہم بچے کو پڑھا رہے ہیں, جو ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں, جو اس کی سکلز ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, کیا وہ واقعی ڈیولپ ہو رہی ہیں.
نہیں ہو رہی تو ہمیں پھر اپنے طریقہ کار میں، اپنے ٹاپکس میں، اپنے نصاب میں کیا تبدیلی کرنی ہے. تو یہ ایک ایسا ریگولر کام ہے مستقل کرنے والا لمبے عرصے تک، کہ جب تک اس کو کوئی اتنے ہی لمبے عرصے کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنے گی تو شاید ہم اس میں اس طرح کامیاب نہیں ہوں. ہمارے لیے مشکل ہے. مشکل. اچھا سر یہ بتائیں گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا ڈفرنٹ دیکھ رہے ہیں دونوں میں؟ سر دونوں میں اگر یہ کہوں تو ڈفرینس اکاؤنٹیبلٹی کا ڈفرینس کسی حد تک. اچھا. ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ سیکٹر تھوڑا سا اکاؤنٹیبلٹی کو لیک کرتا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ چونکہ پرفارمنس پہ چلتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنی پرفارمنس پر زندہ رہنا ہے، ہم نے اسی پہ کمپیٹ کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو ریزلٹ شو کرنے ہیں تو اگلا ایڈمیشن ہم نے ایکوائر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ پھر کسی طرح کی جو ایسی چیزیں ہیں جن سے ان کی پرفارمنس افیکٹ ہوتی ہے بیڈلی، وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے. اچھا اس کے لیے انہیں کوئی بڑا ایسا کوئی ڈکٹیٹوریل کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں. اچھا. مطلب سال میں اگر 6 مہینے بعد آپ بلا کے اپنی ٹیم سے صرف پوچھ لیں بٹھا کے کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا اچیو کیا ہے، کیا اچیو کرنا تھا، کتنا رہ گیا ہے، کیا ریزنس ہیں، تو آپ یقین کریں کہ اس میں بہت ساری بہتری آ جاتی ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے، اور جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کے ہم کہیں نہ کہیں پہ جا کے آنسریبل ہیں، اور نہ صرف آنسریبل ہیں بلکہ ہم کسی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم میں آتے ہیں. تو جب آپ کسی بھی ورکر کو اس ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ سسٹم سے نکال دیتے ہیں، آپ یہ کانسیپٹ دے دیتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں تب بھی تقریباً نتیجہ وہی نکلنا ہے کہ آپ کی نوکری پکی ہے، آپ کی جاب اسی طرح سے چلنی ہے، آپ کی سیلری ویسے ہی بڑھنی ہے، آپ کے انکریمنٹس ویسے ہی لگنے ہیں جیسے باقیوں کے لگتے ہیں، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر بھی ویسے ہی لگنے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سادہ لفظوں میں کہ آپ کام کرنے والے بندے کو ڈسکریج کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا فرق ہے میرے خیال میں پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر. سر اگر میں باقی انیفیشنسی کو افورڈ نہیں کرتا ہے. سر اگر میں باقی ممالک کی بات کروں تو صحت اور تعلیم جو ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو خاص طور پہ پرائیویٹ طبقہ ہے، کیا گورنمنٹ ان کو کوئی سہولیات دے رہی ہیں؟ اور اگر آپ کی میں بات کرتا ہوں تو آپ کیا ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے پرفارمنگ کر سکیں؟ سر فی الحال تو نہیں کر رہی گورنمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو. یہ جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے جی اسے کسی بھی اور بزنس کے پیٹرن پہ لیتی ہے. اچھا. اب ہم عام طور پہ ایک بڑا جملہ سنتے ہیں کہ جی یہ تعلیم کاروبار بن گئی ہے. کاروبار بالکل ایسا ہی. اچھا اب اس میں حقیقت یہ ہے کہ جب تمام ادارے جو بھی کسی کاروبار کو گورن کرتے ہیں اگر وہ اسے ایک بزنس کے طور پہ ڈیل کرتے ہیں، یعنی وہ اس سے وہی ٹیکسز لیتے ہیں جو کسی بھی دوسرے بزنس سے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے کوئی ریلیکسیشن نہیں دیتے، اسے یوٹیلیٹیز ویسے ہی پے کرنی ہے جیسے باقی کو کرنی ہے، اسے ٹیکسز ویسے ہی پے کرنے ہیں جیسے باقی کسی بھی بزنس میں آپ نے کرنے ہیں، تو پھر بزنس اس پرائیویٹ ادارے کے چلانے والے نے نہیں اس کو بنایا. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ اس سیکٹر کو ایز اے بزنس ٹریٹ کر رہی ہے، تو وہ آٹومیٹیکلی بزنس بن جاتا ہے. تو یہ کسی بھی آپ ایک کالج کھول لیں، آپ ایک شاپ کھول لیں پاکستان میں، آپ ایک ٹی وی چینل کھول لیں، آپ کچھ بھی کر لیں، تو ایک ہی بزنس کے سٹینڈرڈ پہ گورنمنٹ اور ادارے اس کو لیتے ہیں اور وہ اس لیے ایک ہی طرح کے سٹینڈرڈ پہ وہ کام کرتے ہیں. سر اگر گورنمنٹ اس سٹینڈرڈ پہ نہ لے، آپ خاص طور پہ جو ہمارے اس وقت منسٹر ان کو کیا میسج دیں گے، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا رائے دیتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو جو محکمہ تعلیم کی جتنی بھی امپورٹنٹ ڈیسیجن میکنگ باڈیز ہیں ان میں شامل کرنا چاہیے. ایک تو سب سے پہلا یہ کہ انہیں ایک اونرشپ آپ دیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے والا کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا برڈن شولڈر کر رہے ہیں، جہاں پہ گورنمنٹ کی آؤٹ ریچ نہیں ہے وہاں پہ یہ ادارے اپنی پریزنس سے اور اپنے کیپٹل کو لا کے، اپنی چیزوں کو لا کے یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جب پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر پرائیویٹ سیکٹر کو ایک کانسیپٹ جانا چاہیے کہ جو کام بھی کسی بھی لیول پہ گورنمنٹ سطح کے ہو رہے ہیں، وہ بورڈ کے معاملات ہوں، وہ رجسٹریشن کے معاملات ہوں، وہ ایجوکیشن کی ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہوں،
وہ پیپر سیٹنگ ہو, وہ پیپر کنڈکٹ ہو, وہ اسیسمنٹ ہو, سینٹرز کا بننا ہو, ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. تو اس میں چاہیے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے نمائندگی آئے تاکہ دونوں سیکٹرز مل کے کام کریں. ان میں کوئی جو بہت خلیج ہے وہ کم ہو, ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا سب میں کہ ہم سب ایک ہی جیسا کام کر رہے ہیں اور ایک ہی امپورٹنس کا اور سگنیفیکنس کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سر, لوگ گورنمنٹ سیکٹر کو کیوں ترجیح نہیں دیتے, کیوں پرائیویٹ سیکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کوالٹی آف ایجوکیشن obviously ایک تو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے نمبر 1. نمبر 2 تھوڑا اس میں فیسلٹیز کا بھی فرق آ گیا ہے اب. اچھا. یعنی پبلک سیکٹر جو آرگنائزیشنس ہیں شاید وہ اس طرح سے اتنی فیسلٹیز بچوں کو نہیں دے پا رہی جو پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے. ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بچوں سے کما کے دینا ہے لیکن وہ ان پہ واپس ان کو ریٹرن کرتا ہے ان کی ویلیو جو ہوتی ہے پیسوں کی. اور دوسرا جو ایک تھوڑی سی ایکسٹرا کیئر, یعنی بچہ کالج میں آ رہا ہے یا اسکول میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, کچھ اس کی فیڈ بیک پیرنٹس کو مل رہی ہے, ان کو وہ ریگولر کانٹیکٹ کر لیتے ہیں, بتا دیتے ہیں. تو ہم اگر میں ایز اے ریپرزینٹیو آف پرائیویٹ سیکٹر بات کروں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیرنٹس کو ہر صورت میں اپنے ساتھ رکھیں. ٹھیک ہے. ان کو انفارمڈ رکھیں, ان کو ساتھ لے کے چلیں, کوشش کریں کہ وہ آئیں, وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں آئیں یا وہ ویسے انڈیویجولی وزٹ کر لیں یا ہم ان کو کانٹیکٹ کر لیں, کال کر لیں, واٹس ایپ کر دیں, میل کر دیں, کوئی اور کسی سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا سے ہم ان کو لوپ میں لے لیں. تو یہ بھی ایک فرق اس میں آتا ہے کہ پیرنٹس ہمارے ساتھ کیونکہ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں, پھر وہ ان پکچر رہتے ہیں اور انہیں یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے بچے کے بارے میں, بیٹی کے بارے میں ایک بڑی ریگولر انفارمیشن ان تک جا رہی ہے ہر ممکن سورس سے. تو اس لیے وہ شاید زیادہ پریفر کرتے ہیں. سر, آپ یہ بتائیں کہ خاص طور پہ جو ہمارا امتحانی سسٹم ہے, کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہم نے بات جب شروع کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب سے بڑی پرابلم جو اگر ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اخلاقی طور پہ کیوں تھوڑے نیچے آ رہے ہیں, تنزلی کا شکار ہیں, ان میں کانفیڈنس زیادہ کیوں نہیں آ رہا, اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن کیوں امپروو نہیں کر رہا, بچے کی جو ادر سکلز ہیں وہ پراپرلی ڈیولپ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں. تو ان کا ایک ہی جواب ہے کہ ہمارا اسیسمنٹ سسٹم جو ہے, ایگزامینیشن کا نظام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ ایک ڈائریکشن میں چلتا ہے. ہم ایک کمپریہنسو ایگزامینیشن یا اسیسمنٹ بچے کی نہیں کر پا رہے ہیں, ہم صرف ریٹن ٹیسٹ پہ چلتے ہیں. آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ نے ماسٹرز کیا انگلش میں, یا کوئی اردو میں کرتا ہے یا کوئی عربی میں ماسٹرز کرتا ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لینگویجز ہیں, ان کا تعلق ہے استعمال سے, بولنے سے, سمجھنے سے, بالکل ٹھیک ہے, سننے سے. لیکن کسی لینگویج میں کبھی بھی اپ ٹو ماسٹرز اور ایم فل لیول بھی کسی بچے کو کبھی لکھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے. میں نے تو کم از کم ایم اے انگلش کیا تھا تو لکھ کے کیا ہے, ایک لفظ بھی بول کے نہیں کیا. تو جب میرے وہ امتحانی نظام میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے تو میں اس کو ڈیولپ کیسے کروں گا, اس پہ کام کیسے کروں گا, میں اس پہ وقت کیوں لگاؤں گا. بالکل ٹھیک. تو یہ بڑی ایک کمی جو ہے نا وہ یہ ہے. وہ ہے. دوسرا سر, جیسے آپ نے بھی کہا ہے کہ ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو ان بورڈ نہیں لیتے, تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے جب ہم اپنا کوئی تعلیمی سسٹم بناتے ہیں, ایگزامینیشن سسٹم کو بناتے ہیں. جی. آپ دیکھیں اس میں نصاب کی بات میں بہت واضح طور پہ کرنا چاہتا ہوں کہ نصاب میں جو پریکٹسنگ ٹیچر جسے ہم کہتے ہیں, جو کلاس میں جاتا ہے, جو اس دیے ہوئے وقت میں اس نصاب کو تیار کرواتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے کبھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ہم ٹاپکس آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں یہ اس عمر اور اس ایج کے بچے کو یا اس کیلیبر کے بچے کو یہ پڑھائے جا سکتے ہیں پورے, یا ان میں کوئی کمی یا زیادتی اور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کیا اسے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹاپکس ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ گیون ٹائم میں کوریبل ہیں یا نہیں ہے. اب جب اس کے ہاتھ میں وہ پکڑا دیا جاتا ہے سلیبس, تو پھر ٹیچر خود اپنے راستے بناتا ہے کہ اس نے کون سی چیز پڑھانی ہے, کون سی اسکپ کرنی ہے, کس پہ ٹائم لگانا ہے, کس پہ نہیں لگانا.
وہ پھر جتنے ٹاپک اس سے پریکٹیکلی کور ہو پاتے ہیں وہ کر لیتا ہے, باقی وہ کہتا ہے جی اس کو چھوڑ دیں یا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, بالکل پھر چھوڑ دیا جاتا ہے. کوالٹی اینڈ اسٹینڈرڈ آٹومیٹکلی نیچے آتا ہے. چلیں سر, اب آخر میں ہم آپ کے ادارے پہ آ جاتے ہیں. آپ اپنے ادارے کو باقی اداروں سے مختلف کیسے دیکھتے ہیں؟ سر وہ ایک سب سے پہلی بات تو اس لیے مختلف دیکھتے ہیں کہ ہر ادارے میں کام کرنے والے بندے کو اپنا ہی ادارہ اچھا لگتا ہے. جی جی. تو جیسے کہتے ہیں نا ماں کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے تو ہمیں بھی اپنا ادارہ اچھا لگتا ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک تو فیلنگز اور ایٹومیٹلی ہے, چلیں یہ تو ہے, افیلیشن ہوتی ہے. سیکنڈلی یہ ہم بڑا اس بات پہ دو تین چیزیں ہیں سر. ایک تو یہ کہ اس بات پہ بڑا بلیو کرتے ہیں, اور ہمارے جو ہائی اپس ہیں, ہمارے جو مالکان ہیں, پہلے دن سے انہوں نے اس بات پہ یقین رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے میں بیسٹ پاسبل پریکٹسز لے کے آنی ہیں. اوکے. کام بچے کو وہ کمٹ کرنا ہے جو ہم پریکٹیکلی کرتے ہیں, اوور کمٹمنٹس نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے. ہم بچے کو کسی طرح کی غلط پریکٹس میں نہیں لے کے جانا ہے. سلیبس پورے جان سے اور پورے طریقے سے. مجھے ایک دوست نے ایک بار کہا کہ آپ کی پوزیشنز بڑی آتی ہیں تو آپ لگتا ہے کہ کوئی بیچ میں کوئی گڑبڑ کرتے ہیں. میں نے کہا جی آپ ہماری کسی بھی کیمپس میں کسی کلاس میں آ کے ایک ہفتہ بیٹھیں, اور ایک ہفتے کے بعد اس ٹیچر کے جس سے آپ نے پڑھا ہے اس کے تمام ٹاسک پورے کرنے کے بعد پھر مجھے بتائیے گا کہ کیا واقعی ایسا ہے یا کلاس میں ہی ہم جان مارتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری جان مار کے کلاس میں سلیبس کے مطابق بچوں کو تیاری کروائی جائے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری یہ کہ ہمارا میرا خیال ہے کہ ٹیسٹ سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے جی. ہم ریگولر اسیسمنٹ میں ڈالتے ہیں بچے کو. منتھلی ٹیسٹ ہیں, پھر اس کے بعد مڈ ٹرمز ہیں, پھر فائنلز ہیں, موک ٹیسٹس ہیں, ٹیسٹ سیریز ہیں. تو ایک خاصی اچھی پریکٹس بچے کو مل جاتی ہے. تیسرا بہت امپورٹنٹ ڈفرینس شاید میرے خیال جو اس لیول کا کسی بھی اور جگہ پہ نہ ہو, وہ کسی وقت ضرور آپ دیکھیے گا بھی ہماری طرف سے, وہ ہے پنجاب کالج کا ڈیجیٹل ریسورس. اچھا. ہمارے بڑا اسٹرانگ ہے جی کمیونیکیشن ود پیرنٹس تھرو اسٹوڈنٹس ایپ, تھرو پیرنٹس ایپ, ٹیچرز ایپ. دین ہماری تمام ریکارڈڈ لیکچرز, تمام ریکارڈڈ MCQs, لانگ کوسچنس, یہ ہر چیز ہماری ڈیجیٹلی اتنی اسٹرانگ اور اتنا وسیع خزانہ ہے, یہ ریزروائر اب بنا ہے کہ وہ ایک بچے کے لیے بہت اسٹرانگ سورس ہے ایز اے سیکنڈری اسسٹنس ٹو دا اسٹوڈنٹس جو کلاس میں کسی بھی وجہ سے یا کہیں بھی کوئی لیگ کر جائیں تو وہ ان کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ریزنس ہیں جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھتے ہیں. دین جس کی طرف پہلے میں بات کر رہا تھا, ایک ایسا سو کالڈ تھینک لیس کام کہہ لیں اس کو سلیبس کے حوالے سے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ایک بھرپور کمپریہنسو پروگرام اس کو دیا جائے کہ جس میں بچے کی سکلز ڈیولپ ہوں. سر تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, چودھ صاحب کی آپ نے بات سنی, فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کا بدلاؤ لانے چاہیے, اپنی تعلیمی پالیسی میں ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. چودھ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں ساری باتوں کو وضاحت کر کے بتا دیا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اعجاز راجہ کو اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.